शॉर्ट वेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल आज़ाद कश्मीर और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। आप सुन रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो और मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। सामीन, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश खुर्रम होंगे और प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे, सबसे पहले उन मौज़ूआत से आपको मुतारिफ़ करवाते चलें। बुनियादी तौर पर भारत के एक गैर इंसानी रवैयों के ख़िलाफ़ जो है कल मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। काबिज़ इंतज़ामिया की अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ हैं जिससे कश्मीरी जो है वो बिल्कुल तंग आ चुके हैं। वहाँ पर अरसा हयात जो है वो तंग किया जा चुका है और इन्हीं पॉलिसियों के ख़िलाफ़ कल मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अवाम दुश्मन पॉलिसियों के सिलसिले में भारत के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। इसके अलावा दूसरा मौजूद जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं जी कि श्रीनगर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सैयद अली गिलानी की बरसी पर हैदरपुरा की तरफ मार्च की कॉल दे दी है और साथ ही साथ हम आपको ये भी अपडेट करेंगे कि आप जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर मारूफ हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी के सिलसिले में हमने खुसूसी एक सिलसिला शुरू किया है जिस पे हम रोज़ाना की बुनियाद पर बात करते हैं। उनका मशहूर स्लोगन मारूफ नारा जो उनकी शख्सियत का खासा और पहचान बना, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि सैयद अली गिलानी की जो शख्सियत थी, जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी के लिए वक्फ कर दी, कैदोबंद की, सऊबतें बर्दाश्त की और साथ ही साथ उन्होंने आने वाले जो हालात थे, आने वाली जो क़यादत थी, उसका जो एक मेंटालिटी थी उसको भी उन्होंने रीड किया और उस पर प्रेडिक्शंस थी। और बड़ी जो एक अच्छी और काबिल तहसीन बात यह थी कि अपने तजुर्बे की बुनियाद पर जो उन्होंने पेशन गोइयाँ की वो गुजरते वक्त के साथ दुरुस्त साबित हुई। आज के मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फरजाना याकूब साहिबा ने। आप साबिक़ एमएलए हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर की और साथ साथ कश्मीर एक्टिविस्ट भी हैं। गुफ्तगू के सिलसिले का उनसे हम आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। राइट मैम, थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ मौजूद हैं इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। मारूफ बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का वो नारा जिसने न सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक नई रूह फूंकी बल्कि ये नारा उनकी शख्सियत की पहचान भी बना जो उन्हें तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रखेगा। सैयद अली गिलानी की शख्सियत और तहरीक आज़ादी के सिलसिले में उनकी जो खिदमात हैं उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, उस पर तो जितनी भी बात की जाए वो कम है। उन्होंने ना सिर्फ ये कि तहरीक आज़ादी को लीड किया है बल्कि उसको यूनिफाई भी किया है। मुख्तलिफ औकात में मुंतशिर होती हुई इस तहरीक को मजबूत करना और मुत्तहिद रखना एक बड़ा ही मुश्किल काम था जिसको वो बहुत अहसन तरीके से करते रहे। और जब तक वो जिंदा थे तो चाहे वो यासीन मलिक हो या मीर वाइज हो, कोई भी कायद है वो सब उनके साथ राजी थे और उनके साथ मिल बैठ के तो इस तहरीक को आगे बढ़ा रहे थे, इस पर बात कर रहे थे और किस तरह से किस लाइन को लेके आगे बढ़ना है उसका फैसला इन्हीं के साथ मिलकर हुआ करता था। लेकिन उनकी जितनी भी खिदमात हैं उसको हम जितना भी याद करें उससे पहले हमें थोड़ा सा याद करना चाहिए कि उनके साथ किया क्या गया जब वो फौत हुए, जब वो हमसे जुदा हुए। हिंदुस्तान ने हमें उनकी ना सिर्फ ये कि हमसे लाश छीन ली गई बल्कि उनको जो है बाइज्जत तरीके से जिस मोहब्बत के साथ हम उन्हें दफनाना चाहते थे उस तक की इजाज़त ना दी। और आज भी जो है उनकी कब्र के इर्द गिर्द फौजी खड़े। तो इस कदर जुल्म और बहीमाना सलूक हमारे जो सबसे प्यारे कायद हैं उनके साथ किया गया है, इसका आज नहीं तो कल बदला जरूर लिया जाएगा।
رائٹ. اچھا فرزانہ صاحب، اس کے علاوہ جو وہاں پر جبر اور استبداد چل رہا ہے اور جو بھارت کی پالیسیاں ہیں، اب اس جبر اور استبداد کے خلاف کل جو ہے مقبوضہ کشمیر میں قابض انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف ہڑتال کی جا رہی ہے. کیا یہ ہڑتالیں، یہ اس طرح کے مظاہرے کافی ہیں؟ اس احتجاج کا مقصد جو ہے وہ کیا حاصل کیا جا سکتا ہے اسی پیرائے میں؟ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھارت پر کوئی ٹھوس پریشر جو وہ ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آئے، بھارت کو کوئی کٹہرے ملائے، بھارت سے کوئی بات کرے کہ یہاں پر جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ایک طویل عرصے سے جاری ہیں اور اب ان میں تشویشناک حد تک جو وہ اضافہ ہو چکا ہے. تو کس منہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ وہاں پہ کیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک سیکولر اور سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے لوگوں کا حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں، ہمارے لوگوں کا حق ہے کہ وہ فائٹ بیک کریں، ہمارے لوگوں کا حق ہے کہ جو ہندوستانی فوج ان پر ظلم و بربریت کرتی ہے اس کو مار دیں. حالت جنگ میں ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگ، تو وہ سب سے احسن طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں، کیوں نہ کریں، اور کرنا بھی چاہیے. جو انسان تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، وہ باہر بھی نہ نکلے، وہ اس بات کا شور بھی نہ مچائے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی سن نہیں رہا، کوئی مدد نہیں کر پا رہا، حالات بہتر نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموش ہو جایا جائے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قبول کر لیں کہ ہمیں ہندوستان کا ظلم اور جبر ہمیں بالکل پسند ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا رہے؟ نہیں. کشمیری جو ہیں، مقبوضہ کشمیر کے جو باہمت اور مضبوط لوگ ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ کوئی چوائس کی بات نہیں ہے. زندہ رہنا ہے تو بولتے رہنا پڑے گا، دنیا کو بتاتے رہنا پڑے گا کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. آج نہیں تو کل اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا، اور دنیا کرے یا نہ کرے، کشمیریوں نے تو فیصلہ کرنا ہی ہے نا. ہم نے اپنی آزادی خود لڑنی ہے، اس کے حق میں بات کرنا ہے، اور ہم نے اپنی آزادی لے کے رہنا ہے. رائٹ، کہ تحریک آزادی جو ہے وہ جاری رہے گی. اچھا میم، ایک جو بڑا اہم ترین نقطہ ہے کہ سید علی گیلانی صاحب نے جس طرح سے خدمات سر انجام دیں، جس طرح سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مودی کے دور حکومت میں مودی کے مائنڈ سیٹ کو پرکھا اور مقبوضہ کشمیر کے زمینی حالات کے تناظر میں جو فیوچر میں ان کی کارروائیاں تھیں ان کو پریڈکٹ کیا، اور وہ کارروائیاں اور پیشن گوئیاں بالکل درست ثابت ہوئیں. سو ان کی ایکسپرٹیز کو، ان کے تجربے کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ یقیناً ایکسپیرئنس کا جو ہے کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے اس تحریک میں محنت کی ہے، لوگوں کو نہ صرف گائیڈ کیا ہے بلکہ ان کو لیڈ کیا ہے. انہوں نے جو بھی کہا وہ سارے زمینی حقائق تھے. آر ایس ایس کی جو سوچ ہے، مودی کی جو حکومت ہے، انہوں نے اپنے پولیٹیکل مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کریں گے. یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جو اپنے مینیفیسٹو کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کرتی ہے. انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا تھا کہ وہ آرٹیکل 350 کو 370 کو ختم کریں گے، کہ وہ کشمیر کی جو کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے اس کو بدلیں گے. انہوں نے اب جو کہا انہوں نے وہ کیا. تو وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں، جو دانش مند لوگ ہیں، انہیں تو پتا تھا کہ کیا ہوگا. ہاں، جن لوگوں کو علم نہیں، جنہوں نے کچھ پڑھنا نہیں اور جنہوں نے صرف خبروں سے ہی خبر بنا لی ہے، ان کو تو حیرت ہوئی ہوگی کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے اور مودی کیا کر رہا ہے. لیکن جو لوگ آر ایس ایس کے کارنامے جانتے ہیں انہیں پتا ہے، اور اسی لیے جو ہمارے قائدین ہیں وہ اس پر بات کرتے رہتے ہیں. اور علی گیلانی صاحب تو ایک چلتے پھرتے ہسٹوریکل بک بھی تو تھے. ان کی زندگی پر جتنا بھی لکھا جائے وہ کم سے کم ہے. تو ان کا تو کہا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بذات خود ایک حقیقت ہے. جی اچھا میڈم، سید علی گیلانی جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ حق خود ارادیت کے تحت مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے خواہاں تھے. اب یہاں پہ دو سوالات ہیں. ایک تو 5 اگست 2019 کے اقدامات جو ان کی زندگی میں ہی بھارت نے اٹھائے، 370 اور 35A کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو تنسیخ کیا اور پھر مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تناسب کی تبدیلی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع کر دیا. کتنے غیر کشمیری لوگ ہیں جن کو لاکھوں کی تعداد میں ڈومیسائل جاری کیے گئے، بھارتی پنڈتوں کے لیے کالونیاں بنائی گئیں اور بھارتی پنڈتوں کو مزید جو ہے وہاں پہ لا کے آباد کیا جا رہا ہے. سو
پہلا حل ہی جو ہے وہ اگر استصواب رائے ہے اور آبادیاتی تناسب کا تبدیلی جو یہ ایک مضموم ایجنڈا ہے، اس کے تحت خدا نخواستہ جو بھارت کر رہا ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر حل بچے گا کیا باقی؟ پھر علی گیلانی صاحب کا جو خواب تھا، جو اقوام متحدہ کی قراردادیں تھیں، جو انٹرنیشنل لاز تھے، یہ کہاں گئے؟ دیکھیے، بھارت نے ہمیشہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کہا ہے اور اس نے اس کو پروو کیا ہے. اس نے کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنا دیا ہے. کشمیر، انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے وہ بھارتی کانسٹیٹیوشن اور اس کی کتابوں میں اب یونین ٹیریٹریز بن چکا ہے. 2 یونین ٹیریٹریز بن چکی ہیں. اس کے حساب سے جو انہوں نے لوکل لاز اور ریگولیشنز کو بدلنا تھا اور اس پر عمل کرنا تھا، وہ کر چکے اور وہ کر رہے ہیں. بھارت کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اسے جو اس کا جب جو دل چاہا ہے اس نے کیا ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بھارت کی اس ساری کارروائی کو ہم کیسے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم کہاں پر آواز اٹھا رہے ہیں کہ جی اتنے سارے لوگ جو ہیں جو کہ نان اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں، ان کو اسٹیٹ سبجیکٹ بنا دیا گیا ہے. اور جب انشاءاللہ اس استصواب رائے کا حق ملے گا تو پھر کون لوگ ہیں جو کہ ووٹ کریں گے، یہ کیسے فیصلہ ہوگا. بھارت کی کتابوں میں تو اب کچھ بھی نہیں ہو رہا. اکارڈنگ ٹو انڈیا there won't be any plebiscite because انہوں نے اپنی طرف سے اپنا معاملہ حل کر لیا ہے. یہ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے صرف باتوں سے ہی بات کرنی ہے یا اس سے آگے بھی تھوڑا بڑھنا ہے. اچھا میڈم، یہ اہم نکات ہیں، اس پہ کوئی ذمہ داری بنتی ہے اقوام متحدہ کی بھی. بھارت خود اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے کر جانے والا ہے اور اس کے بعد پھر سیاسی اور معاشی مفادات کے آڑے آئے کہ ہر مرحلے پہ، ہر بین الاقوامی کسی منظرنامے پہ یا کسی اجلاس پہ یا کسی بڑے ایونٹ پہ جو ہے جب بھی پاکستان کی جانب سے آواز اٹھائی گئی تو اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا. تو دنیا کیسے یہ کوتاہبینی اختیار کر سکتی ہے؟ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے جنوبی ایشیا میں کشمیر کا تنازع، تو اس کو مسلسل کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور پھر کیسے خون ارزاں ہو سکتا ہے کشمیریوں کا جو بے دریغ روزانہ کی بنیاد پہ بہایا جاتا ہے؟ اگر ہم پچھلے 75 سالوں کی طرف ایک دفعہ پھر سے مڑ کے دیکھ لیں تو بھارت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس پر کہہ ضرور دیتی ہیں کہ جی بہت برا حال ہے، بڑا ظلم ہے، بڑا جبر ہے، لیکن لفاظی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. ہو کیا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں ہمیں اور بھی ایکٹیو ہونا ہوگا. ہمیں جو ہے فیصلہ کن ایکشنز لینے ہوں گے، جس میں سے چند جو ہمیشہ میں آپ کے پروگرام میں بتایا کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو انڈین آرمی کے کرمنلز ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہوا ہے، جن کے خلاف FIRs درج ہوئی ہوئی ہیں، وہ سارا ڈاکیومنٹڈ ہے. وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. یہاں پر APHC کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اپڈیٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہم کشمیریوں کو اب ہندوستان کی فوج کے خلاف کیسز انٹرنیشنل جورسڈکشن والے ملکوں میں فائل کرنے ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ کیسز جیتیں، لیکن ہمیں وہ کیسز فائل کرنے ہوں گے. ایک کیس UK میں رجسٹر کیا گیا ہے اور ایسے ہی ہندوستان کے فوجی جو کہ ظلم کر رہے ہیں ان کو نیم اینڈ شیم دیں. ہم سارا مواد دے رہے ہیں ساری آرگنائزیشنز کو، مختلف ممالک کو، ایمبیسیز کو، سب کچھ دیا جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے نام لیے جائیں جو کہ ظلم کر رہے ہیں. صرف بھارت کہہ کر کام پورا نہیں ہوتا. ایک ایک شخص جس نے ہمارے لوگوں پر ظلم کیا ہے اس کا نام لیا جائے. نام ہم دیں گے، بات ہم کریں گے، لیکن اس پر بات ہونی چاہیے. ان کی تصاویر دکھائی جائے، دنیا کو بتایا جائے کہ یہ وار کرمنلز ہیں، حالت جنگ میں ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر. وہاں پر جو بھی وار کرائمز ہو رہے ہیں اس کو ایز وار کرائمز ہی ٹریٹ کیا جائے. اور وہ جو کرمنلز ہیں وہ وار کرمنلز ہیں جو کہ سویلینز کو مار رہے ہیں، تو ان کو کورٹس میں لائیں. رائٹ میم، اس کے علاوہ جو ایک اہم نکتہ ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آج دفتر خارجہ کی جانب سے بھارت کی طرف سے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی جو حالیہ خلاف ورزیاں ہیں اس پہ اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ یہ خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں. ہم تو کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم تو خطے میں امن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور یہاں پر کشمیر کے حوالے سے بہتری تو درکنار، یہاں پہ تو لائن آف کنٹرول پر ہی صورتحال جو وہ الٹا کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے. تو ڈو یو تھنک سو کہ مودی از گوئنگ ٹو پلے انادر اسٹنٹ فار دا الیکشنز؟
جی، ہندوستان کی یہ روش رہی ہے کہ جب انہیں لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ کچھ خاص خوش نہیں ہے تو بہترین جو ٹوٹکا وہاں کے سیاستدان استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے نفرت کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کاروائی وہ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے سارے لوگ جو ہیں پاکستان کی نفرت میں اور ہندوستان کی محبت میں نکل پڑتے ہیں، اور پھر جو کوئی بھی وہاں کی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جو کہ انسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ایکچولی جیت جاتی ہے. تو بڑی ہی سیلیبل کموڈٹی ہے جی پاکستان کو برا کہنا، اس کو ایز اے مانسٹر پریزنٹ کرنا اور ساتھ میں اس کو دکھانا کہ جی وہ دشمن ہے اور بھارت کے خلاف ہے. تو کر سکتے ہیں، انہوں نے پہلے کیا ہے، جو پہلے کیا ہے تو وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. ایل او سی پر ان کی فائرنگ روٹین کی بات ہے، ان کے لیے مسائل اور پریشانی ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ وہاں پر رہتے ہیں. جوابی فائر بھی کرتے ہوئے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آگے بھی ہمارے ہی لوگ رہتے ہیں. سو بہت ساری پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں کشمیریوں کو. رائٹ، لیکن میں ایسے سمجھتی ہوں کہ جی بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کو الزام ٹھہرائیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا یا اس نے کچھ نہیں کیا، وقت آ چکا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو شہری ہیں، جو حکومت ہے، وہ آگے بڑھے اور احسن طریقے سے کشمیر کے بارے میں بات کرے اور اس مسئلے کے حل کی طرف چلے. رائٹ. سو میم اس طرح کے جو آپریشنز ان کی طرف سے لانچ کیے جاتے ہیں، دا فالس فلیگ آپریشنز، اڑی کا واقعہ، پھر پلوامہ کا واقعہ، دے ڈیزائن، دے پلان، دے ایگزیکیوٹ اینڈ دے گیٹ فیلڈ، اور انہیں کو ہی واپس منہ کی کھانا پڑتی ہے، اور دنیا حقائق جاننے کے باوجود جو ہے وہ ان کو کٹہرے میں نہیں لاتی، ان پہ کوئی پریشر ڈیولپ نہیں ہوتا. سو اٹ مینس کہ کنسسٹنٹلی ونس اگین دا سیم کوشچن کہ آپ اسے اگنور کر رہے ہیں. سو ہاؤ کین یو ڈو اٹ، ہاؤ کین یو افورڈ اٹ اف یو ریلی وانٹ ٹو انشور دا پیس ان دا ایریا؟ یہی ہو سکتا ہے کہ دے ڈونٹ ریئلی وانٹ پیس ان دس ایریا. آل رائٹ. سو دیکھیے انٹرنیشنل ارینا میں مصروفیت مختلف، تو پھر تو میم ایگزسٹنس آف یونائٹڈ نیشنز بھی بالکل جو ہے وہ فلسطین ہے، یوکرین ہے، ان کے معاملات اور ان کے وہ کب ان کی توجہ ہوگی، کب وہ کشمیر کا معاملہ حل کریں گے. جی یقیناً ہمیں ان ایونیوز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ہمیں ہندوستان کو کہیں پر بھی فری اسپیس نہیں دینی چاہیے. ایگزیکٹلی. ساتھ ساتھ بات کرنا انتہائی ضروری ہے. ان ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور ایونیوز کو انگیج ضرور رکھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی کام بھی کرنے کے ہیں. صرف باتوں سے یہ معاملات حل نہیں ہونے لگے. رائٹ. بہت شکریہ فرزانہ یعقوب صاحبہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اہم موضوع پر آپ گفتگو کر رہی تھیں. سابق ایم ایل اے آزاد جموں و کشمیر کی اور کشمیر ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ تھیں. جی